near Miachanu. And Pakistan Air Force initiated requisite tactical actions in accordance with the SOPs. It is important to highlight that flight path of this object endangered many international and domestic passenger flights, both in Indian and Pakistani airspace, as well as human life and property on ground. Whatever caused this incident to happen, it is for the Indians to explain. It nevertheless shows their disregard for aviation safety and reflects very poorly on their technological prowess and procedural efficiency. The incident could have resulted in a major aviation disaster as well as civilian casualties on ground. Pakistan strongly protests this flagrant violation and cautions against recurrence of any such incident in future. Now, I would like to call upon Air Vice Marshal Tariq Zia to explain the technical details of the incident. Sir. Thank you, General Babar. Thank you. Sorry, gentlemen. I'll go over the details of the incident which happened yesterday. During our routine surveillance yesterday on the 9th of March at 1843 hours, we picked up high-speed object close to Sirsa. The initial pickup was 104 kilometers inside the Indian territory from the closest part of the international border. This object was picked up at high altitude, which was around 40,000 feet, and it was traveling at speed in excess of Mach 2.5 and ultimately ending up at Mach 3. The initial course of this projectile was on southwesterly heading, and it appeared to initially go towards the Mahajan field firing ranges, which is southwest of Suratgarh at this place. However, once it had traveled around 70 to 80 kilometers on this heading, it took a right track change while maintaining the same altitude and speeds and started to head northwest towards the Pakistani airspace. Pakistan Air Force air defense system had a solid and continuous tracking of this projectile right from its first pickup till it faded out, and I'll talk about it a little later. So on a northwesterly heading, this track crossed the international border into Pakistan, crossed over close to Harunabad, south of Bahawalpur, on the same parameters, and ultimately it faded out at the time of 1850 Pakistan Standard Time, close to Miachanu. Total distance that it traveled inside Pakistan was 124 kilometers. Total time from pickup till its impact on the ground was 6 minutes and 46 seconds. However, the time that it stayed in Pakistani territory was 3 minutes and 44 seconds. While we have recovered the debris and we are continuously doing the forensic analysis of this object, we can so far deduce that it was a supersonic missile, an unarmed missile, and it was launched from the ground. So it was a surface-to-surface missile. Details are yet to come, and we will certain the type subsequently. Thank you very much. If there are any questions, we'd like to take them. GTV से केवीएम साहब ने भी कहा कि ये सुपरसोनिक मिसाइल था, तो आपका एनालिसिस, एयरफोर्स का एनालिसिस, सारी इंफॉर्मेशन के तनाजुर में
یہ بتائیے کہ یہ کوئی was it a planned activity or it was somehow inadvertently entered into Pakistan? It was a deliberate attack, as you earlier protested strongly. And second thing is کہ اس قسم کے مستقبل میں بھی ہندوستان کی جانب سے پہلے پاس میں بڑے اشتعال انگیز بیانات آتے رہے ملٹری لیڈرشپ سے, پولیٹیکل لیڈرشپ سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کو یہ میزائل آگے رہے فیوچر میں ہماری اس قسم کی چیزوں سے مقابلہ کرنے کی کیا پلاننگ ہے؟ دوسرا, اگر آپ اجازت دیں, پولیٹیکل سچویشن نیشنل ڈیفنس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فوج میرے ساتھ ہے. تو اگر آپ اس پہ بھی جواب دے دیں, is military is with the prime minister? Thank you. So میں I'll limit myself to this particular topic right now. جیسا میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتایا کہ whatever caused this incident, it is for India to explain. Being a responsible nation, ہم اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی اشتعال انگیزی یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں کر رہے. There is a lot of explanation that needs to be done. ہماری اپنی بھی ڈیٹیلڈ انکوائری ابھی چل رہی ہے. We are still looking into things, forensics ہو رہے ہیں. اس وقت تک جو ہم نے آپ کو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, جیسا کہ اے وی ایم صاحب نے بتایا کہ it was a supersonic flying object, most probably a missile, but it was certainly unarmed. It was certainly unarmed. So whatever has caused this, we will wait for an explanation from the Indian side. That is where I will stop right now. As far as ہماری preparations کیا ہیں, جیسے آپ کو وائس مارشل صاحب نے بتایا کہ رائٹ فرام اٹس پوائنٹ آف اوریجن یہ پاکستان انڈیا انٹرنیشنل بارڈر سے 100 کلومیٹر اندر تھا انڈیا میں, بٹ وہاں پہ بھی ہم نے اس کو پک کر لیا رائٹ فرام دا اسٹارٹ. وی کنٹینیوسلی کیپٹ مانیٹرنگ اینڈ دا مومنٹ اٹ started taking a turn towards the Pakistani territory, اسی وقت جو بھی ہمارے ٹیکٹیکل اور ٹیکنیکل ایکشنز تھے ایس او پیز کے مطابق وہ ان پلیس ہو گئے تھے. ٹوٹل جو اس کا ٹائم تھا جو یہ پاکستانی ٹیریٹری کے اندر رہا وہ 3 منٹ اور تقریباً 24 سیکنڈ تھا, اور اس دوران جو ایکشنز کرنے تھے وہ ہو گئے تھے. وی ایگزیکٹلی نیو دا پوائنٹ آف امپیکٹ. اس سے تھوڑی دیر بعد جو قریب ترین ہماری جو ملٹری فارمیشن تھا اس کی فورسز وہاں پہ پہنچ گئی, اور اس کے بعد جو فردر اس کو ریٹریو کیا گیا اور پھر ایئر فورس نے اس کو آگے ٹیک اوور کر لیا. سو ایکشنز, رسپانس, ایوری تھنگ الحمدللہ اٹ واز پرفیکٹ. وی ڈیٹیکٹڈ اٹ آن ٹائم اینڈ وی کوڈ ٹیک کیئر آف دیٹ. آپ نے جو آخر میں بات کی, میں I wasn't expecting کہ اس طرح کی چیز میں آپ یہ بات کریں گے. میں نے لاسٹ اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات بڑی کلیریفائی کر دی تھی کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور یہ ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا. اینڈ آئی ووڈ اگین ریکویسٹ کہ اس کے اندر ان نیسسریلی نہ اسپیکولیٹ کیا جائے اور نہ ہی اس چیز کے اندر کسی قسم کی ان نیسسری ڈسکشنس کی جائیں. وہی ہمارے سب کے لیے اچھا ہے. اینڈ آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو کامنٹ آن دس اینی مور. تھینک یو. Any other question related to this? جی سر یہ بتائیے گا کہ چونکہ جو کنٹرول لائن ہے وہاں پر تو جنگ بندی ہے, یہ واقعہ ہوا انٹرنیشنل بارڈر پہ, تو کیا دونوں ممالک کے جو ملٹری آپریشنز ہیں ان کے درمیان اس کے بعد کوئی رابطہ ہوا اور پاکستان کو پروٹیسٹ کیا؟ دوسرا اس میں کچھ ایسی تصاویر بھی آئی کہ کچھ کیجویلٹیز جو ہے وہ ہوئی ہیں وہاں سے, کچھ نمائندوں نے کچھ پیجز کی کچھ تصدیق کی. میں جس طرح آپ کو بتایا کہ الحمدللہ کوئی ہیومن کیجولٹیز نہیں ہوئی ہیں آن گراؤنڈ. جہاں پہ اس کا امپیکٹ ہوا وہاں پہ قریب ایک جو بلڈنگ تھی اس کی ایک دیوار ڈیمیج ہوئی. آپ کو آئی تھنک کچھ پکچرز بھی دکھائی ہیں, یہ اس کا ڈیبری پڑا ہوا ہے, اور ساتھ یہ اس کا آپ کا کریٹر دیکھ سکتے ہیں, اور سامنے ایک دیوار گری ہوئی نظر آ رہی ہے. دیٹ از آل دیٹ ہیز ہیپنڈ آن دا گراؤنڈ. ڈی جی ایم اوز لیول پہ ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا, کوئی اس طرح کی انفارمیشن ادھر سے نہیں آئی. دیٹ از وائی جیسا میں نے کہا کہ ہم نے اپنے طور پہ جو ابھی تک واٹ ایور آر فائنڈنگس آر انٹل ناؤ وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اینڈ اس کے بعد فارن آفس اپنے پروسیجر کے تحت جو بھی ایکسپلینیشن ہے وہ سیک کرے گا تھرو انڈین اتھارٹیز. جی خالد صاحب, اس جو واقعہ پیش ہوا
میرا صاحب جو یہ واقعہ پیش ہوا, کیا اس کی جو صلاحیت ہے میزائل کی وہ کس نوعیت کی تھی, اور دوسرا ہماری کوئی اس علاقے میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہو؟ جی نہیں ایسی, ہمارے پاس ایسا تمام سسٹم موجود ہے جس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. جی میں نے جیسے آپ سے شیئر کیا کہ رائٹ فرام دا اسٹارٹ ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا تھا, اینڈ وی ور ایبسولوٹلی مانیٹرنگ دا فلائٹ پاتھ آف دس تھنگ, اور کوئی ایسی سینسٹیو انسٹالیشن اس ایریا میں ایسی نہیں تھی جہاں پہ یہ جا کے گرا ہے. دیٹ شوڈ بی انف آئی تھنک جو آپ نے بات کی. جاوید شہزاد سر. میں جاوید شہزاد ہوں اور صاحب یونٹ صاحب وہاں سے. پرائم منسٹر نے 2 دن پہلے کراچی میں بھی اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی گراؤنڈ اٹیک ہوتا ہے تو میں ایئر فورس کو آرڈر کروں گا کہ طیارہ مار کرائے, ڈرون طیارہ جو ہے. آیا کوئی خطرات کس طرف سے زیادہ ہمیں خطرہ ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے وہاں پہ کراچی میں؟ دوسرا سر سبھی کا جو واقعہ ہے, دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے, اس کی کوئی بتائیے گا. دیکھیے میں آپ کی پہلی والی جو کوشچن ہے اس پرائم منسٹر صاحب نے کراچی میں اعلان کیا تھا, انہوں نے آئی تھنک ایک جنرل بات کی ہے, میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. آئی ایم شیور ایز فار ایز جو سی بی کی بات ہے, جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں ریسنٹلی ان میں ایک تھوڑی سی اپٹیک آئی ہے, بٹ ہم ساتھ ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں کہ پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے تقریباً آج کے اگر میں شامل کروں جو 4 ٹیررسٹ آج مارے ہیں, 80 ٹیررسٹ کو ہم مار چکے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں, جتنے فگرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. سو اس کی وجوہات میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں, کیونکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں اس وقت ایک جب وڈرال ہوا ہے یو ایس فورسز کا, ایک ویکیوم آیا ہے, اور اس میں کچھ ایسی شر پسند عناصر, ایسی ٹیررسٹ آرگنائزیشنس وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں جن کو ابھی کنٹرول کرنے میں ان کو ٹائم لگے گا. سو یہ ایک اپٹیک آئی تھی, بٹ الحمدللہ وی آر ویل ان کنٹرول اینڈ وی آر ٹیکنگ کیئر آف دیٹ. اور جن لوگوں نے یہ انسیڈنٹس کیے ہیں ہم ود ان ڈیز ان تک پہنچ رہے ہیں اور ان کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں, اینڈ ویری سون انشاءاللہ یہ جو تھوڑے بہت انسیڈنٹس کے اندر ایک انکریز آئی ہے یہ سیٹل ہو جائے گی. جیسے کہا کہ ڈپلومیٹکلی اس کو دیکھا جائے گا اور فارن افیئرز یقیناً ڈیمارش کرے گا جو انڈین چائلڈ افیئرز کو بڑھا کر, تو سر وہ تو ڈپلومیٹک ہوگا. سر یہ بتائیے کہ اس کو گرایا گیا یا خود گرا اپنا فلائٹ پوری کر کے, اور سر 27 فروری کی جو اینیورسری ہے اس کو سر 10-12 دن گزرے لیکن بھارت لگتا ہے اپنے حرکتوں سے باز نہیں آیا, تو سر اس کو کیا سمجھتے کہ 27 فروری سے سبق سیکھتے ہوئے اس طرح کی حرکتوں سے اجتناب کرنا چاہیے؟ میں اس کو تھوڑا سا اور طریقے سے دیکھوں گا. آئی وڈ سے کہ یہ ایک تو ان کی اس طرح کے جو میزائل یا ویپن سسٹمز ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس چلتے رہتے ہیں. یہ کیا تھا میں اس کے بارے میں وی آر ناٹ شیور. جیسے میں نے کہا کہ اس کو ایکسپلین انڈیا نے کرنا ہے, بٹ یہ 2 چیزوں کو بڑا واضح بیان کرتا ہے. ایک تو ان کی جو بھی ٹیمز ہیں, جو بھی ہیومن ریسورس ہے جو اس طرح کی ہائی ٹیک چیزوں کو دیکھ رہی ہے, ان کی پروفیشنل پرویس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کیا ہے, کافی بڑا سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر. اور دوسرا یہ ان کی ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں کافی کمی ہے میرے خیال میں, اور اس کو مزید ان کو کافی کام کرنا پڑے گا اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کرنے میں. سو میں اس کو تھوڑا سا اس تناظر میں دیکھوں گا. باقی 27 فروری سے لنک کرنا یا کسی اور چیز سے, جیسے میں نے کہا کہ وی آر اسٹل انویسٹیگیٹنگ, اینڈ اس کے اوپر مزید کچھ سوالات کے جوابات جب آئیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سلمان. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ یہ ایک سپر سونک کروز میزائل تھا, ان آرمڈ میزائل تھا. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیلسٹک میزائلز کے تجربے ہوتے ہیں تو دونوں ملک شاید ایک دوسرے کو انفارم کرتے ہیں, تو کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو سپر سونک میزائلز ہیں اس کے حوالے سے کوئی ایگریمنٹ ہے ایک دوسرے کو پیش کیا گیا کے بارے میں؟ ایکچولی جو انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے اس کا جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بیلسٹک میزائلز کی ٹیسٹ جب بھی ہوتا ہے اس کو شیئر کیا جاتا ہے. اس قسم کے جو میزائلز ہیں ان کی انفارمیشن اس طرح سے پہلے نہیں شیئر کی جاتی. محمد عمران.
سر یہ آپ نے بتایا کہ سرفیس ٹو سرفیس میزائل تھا، جی سرفیس ٹو سرفیس میزائل تھا، تو جو اب تک یہ انویسٹیگیشن کی گئی ہے اس پہ کچھ ڈٹرمن ہوا ہے کہ اس کی رینج کیا تھی، کس رینج تک جا سکتا. دوسرا یہ کہ اس وقت ایک انڈیا کے اندر بھی ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے، وہاں پہ ایکسٹریمزم جس تیزی سے بڑھا، جس کو سیفرون ٹیررزم کا نام دیا جا رہا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس تناظر میں بھی کوئی اس قسم کی کوئی حرکت ہو سکتی ہے اس سائڈ پہ، اس سائڈ سے؟ اور دوسرا سر، آپ نے بالکل کہا کہ آپ پولیٹیکلی جو ہے وہ اس میں نہیں آنسر دینا چاہ رہے، لیکن سر جو اس وقت جو ایک پولیٹیکل ٹرمائل ہے وہ ڈائریکٹلی نیشنل سیکورٹی کے ساتھ لنکڈ ہے، اور بار بار ادارے کا نام ہر طرف سے لیا جا رہا ہے. جبکہ آپ نے جیسے ریفرنس دیا ہے کہ پچھلی آپ اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے باوجود اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جو ڈسکشنز چل رہی ہیں اس کے اندر آپ کا ادارے کا نام بار بار آ رہا ہے. سر اس کے اوپر تھوڑا سا کلیئرٹی سر ہو جائے تو. دیکھیے میں پہلے آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں. ایز فار ایز کی کیا ٹیکنالوجی ہے، اس کا کیا رینج ہے، کیا ہے، جیسے میں نے کہا ہم اس کو تھوڑا مزید ابھی کام کر رہے ہیں. اس نے 260 کلومیٹر تقریباً جو ٹریول کیا ہے وہ ان اٹ سیلف، اس کی سپر سونک، اس کی سپیڈ، جس آلٹیچیوڈ پہ یہ آیا ہے 40,000 میٹرز کے اوپر، دیٹ ان اٹ سیلف ٹیلز اس سم تھنگ. سو کہ یہ موسٹ پروبلی ایک میسائل ہی ہے، ایک میزائل تھا. اور اب اس کی ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانسڈ ہے، کیا ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا مزید کام کریں گے. یہ انیشیل انفارمیشن ہے جو میں نے آپ کو دی ہے. آپ نے جو دوسری بات کی، میں کوئی کیا کہہ رہا ہے، میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو یہ شک ہے یا کسی کا یہ خیال ہے کہ ہماری طرف سے کچھ ہو رہا ہے تو اس کا کوئی ایویڈنس ہوگا، اس کا کوئی پروف ہوگا. اور اگر ایسی کوئی چیز آج تک تو کوئی سامنے نہیں لایا، سو دیٹ مینس میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پھر ان سے سوال کریں بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے سوال کریں. میں تو آپ کو اپنا جواب دے چکا ہوں، کئی مرتبہ دے چکا ہوں. سو پلیز آسک the people who are pointing fingers and claiming. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. Thank you. ممتاز بھٹی سر. ممتاز بھٹی صاحب دین ٹی وی سے. سر ایک تو یہ کہ جو آپ دوز کا معاملہ ہوا، پھر یہ ایئر میں یہ جو میزائل آیا، اس کے بعد آپ 3 سائٹ پہ بلڈ اب ایک موجود ہے انڈیا میں، ہمارے ایل او سی کے گیٹ نارتھ کے اندر، اور پھر یہ جو ساؤتھ ویلی ہے ہماری. تو آپ کی اس پہ کتنی نظر ہے، اور کیا اس کا ہمارے پاس پریپریشن ہے؟ دوسری بات یہ کہ چیف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی ایس آئی کا دورہ امریکہ کے حوالے سے کوئی شیڈول فائنل ہو گیا ہے یا ابھی نہیں ہوا؟ کوئی ایسا دورہ نہیں ہے، کوئی ایسا شیڈول فائنل نہیں ہوا. میں اسپیکولیشن ہے، دیر از نو سچ تھنگ. ایز فار ایز ہماری تیاری کتنی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. آپ دوز ڈیٹیکٹ ہوئی، یہ میسائل اگر ہوا میں تھا ڈیٹیکٹ ہوا، رائٹ ایٹ دا اسٹارٹ ہوا. سو دس شوڈ ٹیل یو کہ کوئی ڈیلیبریٹلی یا انیڈورٹنٹلی کچھ بھی پاکستان کی ٹیریٹری، پاکستان کی سوورینٹی، پاکستان کی ایئر اسپیس کی طرف کچھ بھی ہوتا ہے تو وی آر دیر، وی آر الرٹ ٹو اٹ، وی آر ایبسلیوٹلی پریپیئرڈ. اینڈ الحمد للہ nothing misses our watch. That's it. فیصل رضا خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل رضا خان sir, senior correspondent 92 News سے. Sir, we have seen over the years the irresponsible behavior of Indian state in our east, particularly when we go through their nuclear stockpiles and the fissile material which was already transported to many neighboring countries, the black market and all that. So when we have clear indication that S-400 is there in our neighbor in Pokhran, there are exercises, that is the center of Indian military exercises, most probably, particularly regarding Air Force and their military. So when a projectile of such kind comes to Pakistan, and do you think that this irresponsible behavior of in East would not only
very dangerous for Pakistan, but also for the neighboring countries. Number one. And the second is that our two of the very important strategic bases, Bolari and PF base Rafiki, these are right at our eastern border. And the projectile which fell in near Channu, that was very much nearer to PF base Rafiki. So how do you see that aspect? Because might be there would be something to deliberately send that projectile into Pakistan to assess our defenses and also to assess the strategic capability of Pakistan. Thank you, sir. As I told you, we are not claiming anything right now. Like a responsible nation, as we've already done this before, we will wait for them to respond. As I said, whatever has happened, we have given the details of what has happened, whatever we know of right now, but it is for the Indians to explain what happened. As far as the safety and security of our installations in these areas is concerned, as I said, whatever procedures were to start, whatever tactical actions had to be taken, they were taken. Whenever there are any movements across the border, may those be training movements, may those be operational movements, we are keeping a very close watch, and our safeguards are always in place. And as I said, we don't miss any signs. And thankfully, we've been up to the task. Our armed forces, our Air Force, our Navy, our Army, everybody is alert and alive to the threat that we face and the challenges that we face. Thank you. सर इसमें एक सबसे पहला सवाल जो कल ये चीज रिपोर्ट भी हुई है, एक सवाल ये उठा कि was it was being carried into the Pakistani airspace or it was launched from the Indian side, और अगर ये carried था, UAV का इसमें एक जिक्र आया था कि unmanned aerial vehicle हो सकता है जिसको carry कर रहा था, तो there was a confusion, like it was carried by something or it was launched by something, and it wasn't carried by something. It was launched from the surface, and that is what I've just told you. It wasn't being carried by a UAV or anything. And very quickly, second part of this, our air defense system, since we know that on the other side they have recently installed batteries of S-400, and from the Indian side, when the Prime Minister was in Russia, there was a debate going on that probably Prime Minister of Pakistan was in discussion of acquiring from Russia, acquiring this S-400 system or Su-30 fighter aircrafts as well. So was it a kind of measure to gauge our air defense system by doing this, or what will be our course of action next time? Are we not just countering it, not just tracking it, but we'll respond to such things like we did on 27th of February? Actually, there are a lot of measures already in place, and the measures in place in times of war or in times of an escalation are different, and in peacetime are different. So the environment is not such कि इस environment में किसी किस्म का कोई इस तरह का action किया जाए. But as I told you that we were very clear कि ये एक object है और ये इस direction से आया है, इसकी क्या speed है, किस height पे है और कहाँ पे आके गिरा है. So whatever responses were required, they were already initiated, and they were well in place. And अगर future में जिस तरह आपने कहा जो वेपन सिस्टम्स क्रॉस हैं, वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, एंड उनका तोड़ क्या है वो भी हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह. और एक्विजिशंस और ये सारी चीज़ें मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दैट, बट एक्विजिशंस चलती रहती हैं. वी आर कंटिन्यूसली मॉडर्नाइजिंग our inventory in all the armed services as per the requirements of the day. Thank you.
جن صاحب ایک تو نوید اکبر صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ کیا ہم نے اس کو گرایا، اگر وہ پتہ چل جائے. دوسرا انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن کی ہے، تو کیا ہم نے اپنے دوست ممالک، اتحادی ممالک اور اقوام متحدہ میں یہ شکایت بھیج دی ہے یا ابھی ہم پروسیس میں ہیں؟ ابھی بتایا کہ فورن آفس کو یہ ساری ڈیٹیلز دے دی گئی ہیں اینڈ ول بی ٹیکنگ اٹ اپ ایٹ دا ریکوزٹ لیول. جس لیول پہ جو بھی جہاں پہ بھی انہوں نے اس کے اوپر بات کرنی ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. مار گرایا والی جو آپ بات کریں، جیسے میں نے کہا کہ یہ آبجیکٹ خود گرا ہے بٹ وی ور ٹریکنگ اٹ اینڈ وی ور ویری ویل اویئر کہ یہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. I think that should be all. Sir, I would request VM Director just to explain the civil air traffic route for the last time. That is something that is very important and I would like you to see for yourself کہ یہ کتنا انڈینجر کیا ہے اس نے، کہ اس کا فلائٹ پاتھ کیا تھا اور اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل ٹریفک تھی، ایئر ٹریفک، وہ کیا تھی. جس وقت یہ پروجیکٹائل پک ہوا ہے اس وقت 2 ایئر وے راؤٹس فلائٹس کے ایکٹیو تھے. اگر ہم اس کے پوائنٹ آف اوریجن کو دیکھیں تو اس سے 78 کلومیٹرز کے ڈسٹینس کے اوپر دس از اے ویری بزی روٹ، جس کے اوپر جہاز، کمرشل پیسنجرز فلائٹس چل رہی تھیں، جس میں انٹرنیشنل کیریئرز بھی تھے، قطر ایئر ویز، سعودی ایئر ویز، انڈین ایئر لائنس کے بھی جہاز تھے. And they were in the east-west direction. جب یہ پاکستانی ایئر اسپیس میں پروجیکٹائل داخل ہوا ہے تو اس وقت یہ ایک ایئر وے راؤٹ ہے جو کہ لاہور، کراچی اور اسلام آباد ان کے درمیان کرتا ہے، اور یہ بھی ایک انٹرنیشنل راؤٹ ہے. اور اس وقت اس پہ بھی 1 انٹرنیشنل فلائٹ اور 3 ڈومیسٹک فلائٹس آپریٹ کر رہی تھیں. اگر آپ اس کے پروجیکٹائل کی اسپیڈ کو مد نظر رکھیں اور ہائٹ کو مد نظر رکھیں تو 40,000 فیٹ کی بلندی کے اوپر یہ پروجیکٹائل تھا، جبکہ جتنی ایئر لائنز جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ بھی 30-35,000 سے 42,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہے. اور جتنی ایک اس کی اسپیڈ ہے ماک 3 کے اوپر، اس کے حساب سے 78 کلومیٹر کا ڈسٹینس ادھر اور ادھر 60 کلومیٹر کا ڈسٹینس فرام دس ایئر وے راؤٹ is going to be very, very detrimental to the safety of these passenger and commercial flights. So this is a point which again points to what the DG Ispr has said about disregard of concerns and prerequisites and safeguards for the safety of these international Air Force کے بارے میں ایک سوال ہے. Sir, thank you very much. This was the last question. Thank you. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا 9 مارچ کو بھارتی حدود سے ایک چیز پاکستانی حدود میں داخل ہوئی، پاکستان ایئر فورس نے اس چیز کی مکمل مانیٹرنگ